खिज़र राय। मैं चौंक कर पलटा तो मौलवी खिज़र मेरे पीछे खड़े थे। मैंने जल्दी से आंखें पोंछ डाली, लेकिन शायद वो इस अंधेरे में भी मेरी भीगी पलकों की तहरीर पढ़ चुके थे। लगता है कुछ याद आ गया तुम्हें। मैंने जल्दी से बात बनाई, नहीं वो नीचे कुछ नौजवान पार्टी कर रहे हैं। शायद उनके बारबेक्यू के धुएं से आंखें जलने लगी थीं। मौलवी महजर वो मेरे से मिस्काए, हाँ मियाँ धुआं लकड़ी का हो, फिर यादों का दोनों सूरतों में आंख तो जलती है। मैंने चौंक कर उनकी जानिब देखा, लेकिन वो जहां दीदा शख्स थे। बात बदल कर बोले, कल सुबह साहिल के बाजार इकट्ठे चलेंगे, मुझे भी कुछ राशन खरीदता है। वैसे तुमने आज कितनी सपियां पर ओजी 7 मालाएं ही परो पाया हूं अब तक। उन्होंने खुश होकर मेरे सर पर हाथ फेर कर दुआ दी। शाबाश, तुम वाकई एक मेहनती और अपनी धन के पक्के लड़के हो। मुझे यकीन है तुम जिंदगी के हर मैदान में सुरखरू होगे। मैं जिंदगी में कभी किसी के सामने नहीं रुआ, लेकिन न जाने उनकी इस दुआ में और इस लम्हे में कैसा असर था कि मेरा पहले ही से भरा दिल छलक पड़ा और मेरी आंखें फिर से बह निकले। मौलवी खिज़र अल-दीन ने मेरा कनदे थपथपाया और मुझे तसल्ली देकर बोले, ये आंसू भी तुम्हारा बच जाहिर करते हैं, क्योंकि जिनके दिल में खोट होता है उनकी आंखों के कुनवे सदा खुश्क ही रहते हैं। लेकिन मेरी एक बात हमेशा याद रखना, ये आंसू किसी की भी जिंदगी का रुख बदल सकते हैं, इसलिए उन्हें हमेशा अपनी ताकत बनाए रखना, कभी अपनी कमजोरी न बनाना, क्योंकि मैं जानता हूं कि तुम कमजोर नहीं हो। मौलवी खिज़र मेरी हिम्मत बढ़ाकर वापस पलट गए। दरगाह में मेरी दूसरी रात भी इसी बेचैनी, बेकिसी और दर्द की तड़प में गुजर गई। अगले दिन फिर से वही सारा मामूल जारी रहा और मौलवी खिज़र मेरी राह के खिज़र है, मुझे रास्ता दिखाते और सहारा देते रहे। सच है कि अगर इन इब्तिदाई दिनों में मुझे उनका साथ हासिल न होता तो शायद मेरे लिए दरगाह की इस सादा मगर मेरे लिए इंतहाई सख्त जिंदगी के मामूल में होता तो शायद मेरे लिए दरगाह की इस सादा मगर मेरे लिए इंतहाई सख्त जिंदगी के मामूल में ढलना इतना आसान न होता। इसी तरह 3 दिन बीत गए और जुमेरात का दिन भी पहुंचा। जुमेरात को तमाम ज़ायरीन दरगाह की ज़ियारत के लिए आते थे। ना जाने क्यों सुबह ही से मेरा दिल हर आहट पर चौंकने और हर सरगोशी पर बारी तरह धड़कने लगा था। यही तो वो दिन था जब वो नसीम सेहर इस दरगाह के फर्श पर अपने गुलाब कदमों का बोसा देती थी। से पहर तक तो मेरी घबराहट इस कदर बढ़ चुकी थी कि मुझे यूं लगने लगा कि जैसे मेरा दिल अभी मेरे सीने का पिंजरा तोड़कर बाहर आ गिरेगा। और फिर 4 बजे के करीब अचानक ही वो ठंडी सी परवाई चली जो मेरी रूह तक को सरशार कर देती थी। मैंने घबराकर नजरें अलिफाटे तो वो मारुख इसी शान से चलती हुई दरगाह के सहन में दाखिल हो रही थी। साथ ही हसब मामूल उसकी माँ और 2 कदम पीछे इसकी खादमा भी आहिस्ता आहिस्ता कदम उठाती आ रही थी। उसने दरगाह के दरवाजे के करीब सफाई करते ज़ायर से कुछ पूछा, शायद अब्दुल्ला के बारे में इंतजार किया हो। ज़ायर ने जवाब में मेरी तरफ उंगली उठाकर इशारा कर दिया। मैं इस वक्त दरगाह के मरकजी मोहसिन में दरवाजे से बहुत दूर बैठा हुआ था। गया कुछ देर दूसरी जानिब भी खामोशी छाई रही। फिर वो धीरे से बोली, ये आप क्या रहे हैं? खुदा के लिए अपनी जिद छोड़ दें, ऐसे भला कौन किसी के लिए अपनी जिंदगी पर करता है। मुझे अपनी साथ पर यकीन नहीं आया। वो मुझसे मुखातिब थी जिसकी सिर्फ एक झलक देखने के लिए मैंने अपनी जिंदगी त्याग दी थी। लेकिन ये जो मुझे इतना बड़ा इनाम गा, ये तो मेरे वहमो गुमान में भी नहीं था। मैं तो सिर्फ इसकी आवाज़ सुनने के लिए ऐसे जाने कितने जन्म इस दरगाह पर त्यागने के लिए तैयार था, और इसे सिर्फ मेरी इस एक हकीर जिंदगी फिक्र लगी हुई थी। मेरी तरफ से कोई जवाब ना पाकर इसने फिर बेचैन होकर अपनी बार दोहराई, अब चुप क्यों हैं, बोलते क्यों नहीं? मैं अपने ख्यालात की रूह चौंका। शायद कुछ लोगों के मकदरी में बर्बादी होती है, कुछ जिंदगियां मलती ही सिर्फ तबाह जाने के लिए है। वो भड़क सी गई। अब सिर्फ पत्थरों से सर टकरा रहे हैं, सिवाय जख्मों के और कुछ नहीं हासिल कर पाएंगे। अब मुझे मरहम की तमन्ना भी नहीं है। पत्थरों से सर टकराने का शौक ही मुझे यहां तक लेकर आया है। लेकिन कुछ फिर शायद नहीं जानते कि जिस जबीन को वो यूं लहू लहान कर रहे हैं, उसी पेशानी से छलकता खून खुद उन्हें भी तो दागदार कर देगा। जहरा को मेरी बात सुनकर गुस्सा आ गया।
بات اگر داغدار ہونے کی ہے تو اپنا دامن بھی کون سا الفاجلہ ہے، ایک داغ اور صحیح۔ بہرحال میں پھر بھی اب سے یہی درخواست کروں گی کہ یہ پاگل پن چھوڑ دے۔ یہ راہ پہلے ہی کئی زندگیاں برباد کر چکی ہے، مرضی وہ وہاں سے الفاٹے کر چلی گئی۔ مجھے یاد نہیں میں نے کس طرح اس کی خادمہ سے اس کا نذرانہ وصول کیا اور کس طرح باقی خواتین کے مسائل سنے۔ بس ایک خواب کی کیفیت میں سارا وقت گزر گیا۔ ہوش تب آیا جب مولوی خضر کے بھیجے ہوئے ایک شخص نے صرف کر اطلاع دی کہ مغرب کی اذان ہو رہی ہے اور مولوی صاحب مسجد میں میرا انتظار کر رہے ہیں۔ میں نے سارا سامان اور نقد رقم وغیرہ درگاہ کے خصوصی زائر کے حوالے کی اور خود مسجد آیا۔ نماز کے بعد جب مسجد خالی ہو گئی تو مولوی خضر مجھے اپنے ساتھ لیے چہل قدمی کرنے کے ساحل کی جانب چلے آئے۔ ساحل اس وقت بالکل سنسان پڑا تھا۔ مغرب کی جانب سے چلتی ٹھنڈی پروائی میں شامل نمی نے کچھ ہی دیر میں ہم دونوں کو بھگو دیا۔ انہوں نے شاید میری خاموشی کو محسوس کر لیا تھا، تبھی ہلکے سے کھنکار کر بولے، کیوں میاں آج کچھ کھوئے کھوئے بڑیے لگتے ہو؟ سب خیر تو ہے نا جی؟ کچھ خاص نہیں، بس یوں ہی کچھ سوچ رہا تھا۔ اچھی بات ہے، انسان کو سوچتے رہنا چاہیے۔ ہماری دنیا میں آمد کا اصل مقصد بھی یہی سوچ اور یہی کھوج ہے، اور اس کھوج اور اس جستجو کا ہمیں حکم بھی دیا گیا۔ نہ جائے اب کسی کھوج کا ذکر کر رہے ہیں، لیکن میری سوچ تو کافی خود غرض کی ہے۔ میں اپنے ہی ایک مسئلے کے بارے میں سوچ رہا تھا جس کا فائدہ نقصان صرف میری ذات تک محدود ہے۔ مولوی محضر چلتے چلتے رک گئے اور انہوں نے اپنی انگلی کے اشارے سے میری توجہ داور سمندر میں کھڑے ایک بحری جہاز کی جانب مبذول کروائی۔ جانتے ہو، سمندر کے بیچوں بیچ کھڑا یہ دیو ہیکل جہاز بھی کسی انسان کی ایسی ہی سوچ کا نتیجہ ہے، جو ہو سکتا ہے کہ شروع میں اسے بھی صرف اپنی ایک خود غرضانہ سوچ لگی ہو۔ میں سمجھا نہیں آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ مولوی صاحب نے غور سے میری جانب دیکھا۔ دنیا کی ہر ایجاد، تبدیلی اور ترقی کسی سوچ ہی کا نتیجہ ہوتی ہے۔ ہاں، البتہ کوشش اور لگن کا جنون شرط آخر ہے۔ انسان سوچتا ہے، پھر کوشش کرتا ہے، اور پھر الفا پر والا چاہے تو اس کی سوچ کو الہام بنا دیتا ہے۔ انسان کے ذہن میں وہ کلیہ ڈال دیتا ہے جو آگے چل کر اس کی اس بحری جہاز جیسی ہی کسی کامیابی کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ لہذا سوچ کس قدر ضروری ہے، اس کا اندازہ بے تم خودی لگا لو۔ ان کی باتیں سن کر میں چونک سا گیا۔ گویا اب یہ کہنا چاہتے ہیں کہ یہ بحری جہاز پھر اس جیسی اور سبھی ایجادیں انسان کی اپنی کوشش کی نہیں بلکہ کسی الہام کی رہون منت ہیں۔ وہ میری طرف دیکھ کر ہلکا سا مسکرائے۔ کافی ذہین ہو، میں صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ بھرپور کوشش اور شدید محنت کے بعد ملنے والی کامیابی بھی کسی ایسے شمارے کے تابع ہوتی ہے جو قدرت انسان کے ذہن میں ڈال دیتی۔ بات لمبی ہو جائے گی، عشاء کا وقت ہو رہا ہے۔ ہم نماز کے بعد اس موضوع پر بات کریں گے۔ ہم دونوں واپس درگاہ کی جانب پلٹ گئے۔ عشاء کی نماز کے بعد جب سب نمازی مسجد سے نکل گئے تو مولوی خضر میری جانب متوجہ ہوئے۔ ہاں تو میاں، میرے کہنے کا مقصد یہ تھا کہ قدرت نے انسان کو کھوج کے لیے ہی دنیا میں بھیجا ہے، اور جو بھی اس سوچ و بچار و کھوج پر محنت کرتا ہے، قدرت اسے کامیابی کا پھل دیتی ہے۔ پھر چاہے وہ ایمان والا ہوں، پھر کوئی کافر، اس سوچ بچار اور تحقیق کے انعام میں قدرت نے کوئی تخصیص نہیں ہوتی۔ اور اس کی مثال تمہارے سامنے ہی ہے کہ گزشتہ کئی صدیوں سے مسلمانوں کی کوئی قابل نون ایجاد سامنے نہیں آئی، جبکہ غیر مسلم اس تحقیق اور ایجاد کے میدان میں ہم مسلمانوں نے کہیں زیادہ آگے نکل چکے ہیں۔ لیکن یہ بات ملے ہے کہ چاہے مسلم ہو غیر مسلم، شدید منہ کے بعد کامیابی کا یہ فارمولہ قدرت کسی الہام ہی سے ان کے ذہنوں میں منتقل کرتی ہے۔ ہم کمزور انسان اپنی محنت کا ثمر جان کر فخر سے اتراتے پھرتے ہیں۔ اس کے لیے ایک چھو کی مثال دیتا ہوں تمہیں۔ کیا نام تھا اس سائنسدان کا؟ ہاں نیون۔ کیا تم سمجھتے کہ اسے خاص اس لمحے جب وہ سیب گرنے والا تھا اس درخت کے نیچے از خود پہنچ چاہیے تھا؟ اور کیا اس کے ذہن میں یہ خیال خود اپنے طور پر ہی آ گیا ہوگا کہ یہ سیب زب کی طرف کیوں آیا؟ اور پھر یہی خیال اس کے آس پاس کے لوگوں پھر اس
پہلے کسی اور کے ذہن میں کیوں نہیں آیا؟ اور اگر کبھی آیا بھی تھا تو اس نے اس عمل کی کیوں نہیں کی؟ کیا یہ سب باتیں اسے نیوٹن کا الہام ثابت نہیں کرتیں؟ اور پھر صرف کاف نقل ہی کی کیا بات ہے؟ رائٹ برادران کے الفاڑنے کے خواب سے لے کر نیل اسٹرانگ کے چاند پر قدم رکھنے تک کا ہر خواب بھی تو ایک الہام ہی تھا جو کسی نہ کسی خواب سوچ کے ذریعے قدرت نے ان کے دلوں میں ڈال دیا تھا۔ مولوی خضر بولتے چلے گئے، میں حیرت کے عالم میں ساکت سا بیٹھا ان کی باتیں سنتا رہا۔ سائنس میں نے بھی پڑھی تو، لیکن سائنس کے بارے میں اس قدر تازہ نظریہ میں نے آج تک نہیں سنا تھا۔ وہ چپ ہو تو میرے منہ سے بے ساختہ نکل گیا، آپ کا نام مولوی خضر الدین کے بجائے پروفیسر ہونا چاہیے تھا۔ میرے اچانک ریمارکس سن کر وہ دھیرے سے ہنس پڑے۔ ضرور نہیں ہوتا کہ علم صرف کتابوں یونیورسٹی ہی سے حاصل کیا جائے۔ ایک سچے طالب کے لیے ساری دنیا ہی ایک درسگاہ ہے۔ ویسے کہنے کو میں نے بھی برائے نام کچھ 6 فزکس کی ڈگری لینے کے بعد پروفیسرشپ کی ہے ایک بڑی یونیورسٹی میں، لیکن رائے گاہ ہی گیا۔ میں اپنی جگہ سنسا بیٹھا رہ گیا۔ میں جب سے درگاہ کی اس نئی دنیا میں آیا تھا، قدم قدم پر مجھے ایسی حیرتوں کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا کہ اب تک تو مجھے ان جھٹکوں کا عادی ہو جانا چاہیے تھا، لیکن مولوی خضر بھی ایک ایسے ہی صاحب کمال شخص نکلیں گے یہ میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔ آخر میرے ہونٹوں پر وہ سوال آ ہی گیا جو نہ جانے کتنے دنوں سے میرے دل و دماغ میں مچل رہا تھا۔ آج اب مجھے بتا ہی دیں کہ اب سب کس نگری سے تعلق رکھتے ہیں؟ پہلے عبداللہ، پھر سلطان بابا، اور اب ایسے اور کتنے لوگ موجود ہیں میرے آس پاس؟ ان طلسمات کی کوئی حد بھی ہے؟ نہیں، آخر یہ کون سی دنیا ہے؟ ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ ہم سب بھی اسی نگری کے ہیں جہاں تم بستے ہو، بس ہم نے راستہ ذرا مختلف اختیار کیا ہے۔ منزل ہماری بھی وہی ہے جو باقی سب کی ہے، لیکن کوئی تو بات ہوگی جو اب سب اتنا پڑھنے کے بعد اپنی اپنی فیلڈز چھوڑ کر اس راستے پر نکل پڑے ہیں۔ کوئی تو کشش ہوگی، اس دنیا کی کشش صرف تحقیق اور جستجو کی ہے۔ آخر ہمیں دنیا میں بھیجے جانے کا مقصد صرف روزگار کمانا اور بچے پیدا کرنا تو نہیں ہو سکتا نا؟ لیکن افسوس کہ ہم انہی جھمیلوں میں پڑ کر اپنا سارا جیون ضائع کر دیتے ہیں۔ ہماری اس ظاہری دنیا کے آس پاس اور بھی ایسے کئی جہاں ہیں جنہیں کھوجنے کی ضرورت ہے۔ ہم غیروں پر تکیہ کیے ہی کیوں بیٹھے ہیں جبکہ یہ سارا علم تو مومن کی معراج ہے۔ مولوی خضر رات گئے تک مجھے تحقیق اور جستجو کی افادیت پر لیکچر دیتے رہے۔ مجھے ان کی کبھی باتیں سمجھ تو نہیں آئیں، لیکن ایک بات کا یقین پوری طرح ہو چکا تھا کہ ہمارے آس پاس ایک نظر نہ آنے والا غیر مرئی نظام بھی پوری طرح متحرک اور کاربند ہے، جس کا دائرہ کار وہاں سے شروع ہوتا ہے جہاں ہمارا یہ ظاہری نظام ختم ہو جاتا ہے۔ لیکن اس ماورائی دنیا سے میرا پورا تعارف ہونا ابھی باقی تھا۔ میں رات بہت دیر سے مولوی خضر کے حجرے سے نکل کر درگاہ لوٹا۔ ایک عجیب سی بے چینی محسوس کر رہا تھا، جیسے کچھ ہونے والا ہو۔ میرا اپنے کمرے میں جا کر سونے کو من نہیں ہوا تو میں وہیں صحن میں ہاتھوں کا تکیہ بنا کر کچھ دیر کمر لگانے کے لیے لیٹ گیا، اور پھر رات کے نہ جانے کس پہر میری آنکھ ذرا سی لگی ہی تھی کہ اچانک مجھے اپنے آس پاس وہی ٹھنڈی سی پروائی چلتی ہوئی محسوس ہوئی۔ ہاں، وہی سکون آمیزی ٹھنڈک کا احساس جو ہر مرتبہ میرے سراپے کو اس وقت گھیر لیتا تھا جب کبھی میرا زہرا سے آمنا سامنا ہوتا تھا۔ مجھے جیسے ہی اس احساس نے چھوا، میں نے گھبرا کر جھٹ سے آنکھیں کھول دیں اور الفاٹے بیٹھا۔ کچھ دیر تو مجھ سمجھ ہی نہ آیا کہ ہوا کیا ہے، پھر ایک ہلکی سی آہٹ ہوئی اور میں نے چونک کر درگاہ کے دروازے کی جانب دیکھا۔ دروازے کے بیچوں بیچ زہر کھڑی تھی۔